गुरु और भगवान दोनों में बड़ा कौन है? तो कोई मुक्तिदाता पहल प्रकृति में कौन है, गुरु या भगवान? गुरु और भगवान में बड़े तो टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। अगर आप कोई भी खुदा में मानते हैं, आप उस खुदा को इस सूरह इखलास से कंपेयर करो। इस सूरह इखलास की अगर 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है तो वो सही खुदा है, अगर नहीं उतरता है तो वो सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल जलाल वाइस में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में एक लड़के ने अनिरुद्धाचार्य से सवाल किया कि गुरु बड़े हैं या भगवान। इस पर अनिरुद्धाचार्य ने क्या जवाब दिया और इस पर डॉक्टर जाकिर नायक ने भी एक खूबसूरत सा बयान दिया है खुदा की यकसानियत के बारे में। तो आइए नाजरीन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखेगा हमारे साथ। गुरुजी राधे राधे। मैं उड़ीसा से आया हूँ। 1 साल से आपका ये प्रश्न उत्तरी से जुड़ा हूँ। मेरा मन में 2 प्रश्न है। एक तो गुरु और भगवान दोनों में बड़ा कौन है, और दूसरा दोनों को मुक्तिदाता बोलते हैं, लेकिन समाज में तो कोई मुक्तिदाता पहल प्रकृति में कौन है, गुरु या भगवान? गुरु और भगवान में बड़े तो भगवान ही हैं। हाँ गुरु। पर गुरु भगवान तक पहुंचाता है, इसलिए प्रथम प्रणाम गुरु का कि आप ना होते हाँ तो भगवान ना मिलते। हाँ गुरु जी। क्योंकि भगवान तक पहुंचाने के जो मार्गदर्शक हैं वो तो गुरु हैं। हाँ गुरु जी। बड़े तो भगवान ही हैं। हाँ। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। हाँ पर भगवान तक पहुंचाते हैं गुरु, हाँ इसलिए प्रथम पूज्य गुरु हैं। गुरु है, ठीक है। और दोनों में मुक्तिदाता कौन है गुरु जी? मुक्तिदाता भगवान। मुक्तिदाता गुरु मुक्ति नहीं दे सकता, मुक्ति का राह बता सकता है। हाँ गुरु मुक्ति की राह बता सकता है, मुक्ति देने वाले केवल भगवान है। ठीक है। खुदा का तसव्वुर इस्लाम में वो है, आपको सूरह इखलास सुनाए। सूरह इखलास कुरान मजीद की सूरह नंबर 112 है, आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है 4 लाइनों में। 4 लाइन की तारीफ है अल्लाह ताला की। अगर कोई भी इंसान कहता है कि वो शख्स खुदा है, और अगर वो शख्स इस 4 लाइन की तारीफ में उतरता है, तो हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं उसे खुदा तस्लीम करने में। 4 लाइन। पहला है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। दूसरा अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है। इसे कहते हैं टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी, खुदा का तसव्वुर की सबसे अहम डेफिनेशन, टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। अगर आप कोई भी खुदा में मानते हैं, आप उस खुदा को इस सूरह इखलास से कंपेयर करो। इस सूरह इखलास की अगर 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है तो वो सही खुदा है, अगर नहीं उतरता है तो वो सही नहीं है। कोई भी खुदा को आप मानते हैं, उसको इस 4 लाइन से परखो। अगर इस 4 लाइन की तारीफ से उतर जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है तस्लीम करने में कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पे कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश वो खुदा है। सवाल जवाब के दौरान एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने ये कहा कुछ इंसान मानते हैं भगवान रजनीश खुदा है। मैं हिंदू मजहब की किताब पढ़ चुका हूँ, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। आओ हम ये परखे कि भगवान रजनीश सूरह इखलास के 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है कि नहीं। सबसे पहला कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक ही है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने खुदा बनने का दावा किया? सैकड़ों इंसान ने
خصوصاً ہمارے اس دیش میں ہندوستان میں ہزاروں انسان کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں. وہ صرف ایک ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی رجنیش بھکت کہے گا نہیں وہ یونیک ہے, وہ علیحدہ ہے, ٹھیک ہے, ہم دوسرے لائن پہ جاتے ہیں, دوسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. کیا رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جب اس کی آتم کتھا یا آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز بیماری تھی, ڈائبٹیز کی بیماری تھی. اسے استھما تھا, اسے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا, بیک ایک. آپ سوچئے, بھگوان کو ڈائبٹیز ہے, خدا کو استھما ہے, خدا کو ریڑھ کی ہڈی کی درد ہے. تیسرا لائن, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے. اس کے والد والدہ بھی تھے, دونوں والدین تھے, جو کچھ سال بعد اس کے شاگرد بن گئے. یہ بھگوان رجنیش 1981 میں امریکہ جاتے ہیں, USA, اور وہاں اسٹیٹ آف اوریگون, ایک اوریگون جو شہر ہے, وہاں اپنا ایک رجنیش پورم شروع کرتے ہیں اور امریکہ میں ہزاروں امریکن لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں. کچھ چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اس کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. بھگوان رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے آستے آستے سے زہر دیا. سوچئے, کوئی خدا کو زہر دے سکتا ہے؟ اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ اس کو امریکہ کے باہر نکال دیتی ہے, لات مار کے نکال دیتی ہے. پھر سے وہ ہندوستان میں آتا ہے اور پونا شہر میں اپنا جو سینٹر تھا وہاں جاتا ہے, جسے آج کی تاریخ میں کہتے ہیں اوشو کمیون. اور اگر آپ جائیں گے اوشو کمیون میں پونا میں, جو رجنیش کا ایک آشرم ہے, وہاں اس کے قبر پہ, اس کے سمادھی پہ ایک تختی ہے جس میں لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ اوشو نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے, لیکن دھرتی پہ سیر کرنے کے لیے آئے, دھرتی پہ گھومنے کے لیے آئے. 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے. Never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی تھی. بھگوان آ رہا ہے دھرتی کی سیر کرنے کے لیے اور اسے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے. اسے 21 ممالک کی ویزا نہیں دی گئی تھی. He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. اور آرک بشپ آف گریس کے پادری نے کہا کہ اگر آپ رجنیش کو اس دیش سے نکال نہیں دیں گے تو ہم اس کے گھر اور اس کے چیلوں کے گھر کو جلا دیں گے. اور جو آخری لائن ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو صرف صحیح خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں پاس کر سکتا. آپ اگر اس خدا کے مقابلے میں کچھ بھی چیز اس دنیا میں مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش عام انسان جیسے ایک ناک تھے, ایک منہ تھا, 2 آنکھ تھے, 2 ہاتھ تھے, سفید داڑھی تھی. اگر آپ کسی کے ساتھ خدا کا مقابلہ کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنے ہوں گے آپ نے. آرنلڈ شوارزنیگر جس کو لقب ملا ہے مسٹر یونیورس, سارے جہاں میں سب سے طاقتور انسان, اس کو ٹائٹل ملا تھا سب سے طاقتور انسان آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے زیادہ طاقتور ہے, آپ اگر خدا کا مقابلہ کسی سے بھی کر سکے, کس سے بھی کرتے ہیں, چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے وہ دارا سنگھ ہو, یا چاہے کنگ کانگ ہو,
چاہے 1000 گنا ہو، لاکھ گنا ہو یا کروڑ گنا ہو، اگر آپ خدا کا مقابلہ کس سے بھی کر سکے اس دنیا میں، اس کا ہمسر کچھ بھی ہے، کس سے بھی آپ کمپیئر کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے سورہ اخلاص قرآن مجید میں خدا کی تعریف میں۔ اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، اگر اس 4 لائن کی تعریف میں اترتا ہے تو ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ صحیح خدا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، چاہے آپ کہو اسے رحمان، اللہ کو چاہے رحمان کہو یا اللہ کہو، کچھ بھی کہو لیکن اچھا نام کہو۔ اور اس کے کئی ایٹریبیوٹس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی نام ہیں، لیکن وہ نام صحیح ہونا چاہیے اور ایک مینٹل پکچر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو آپ کے ذہن میں عکس نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ تقریباً 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، الرحمن، الرحیم، الحکیم، موسٹ گریشیس، موسٹ مرسیفل، موسٹ وائز، نو لیس دین 99، اور سب سے اوپر اللہ۔ ہم مسلمان خدا کو عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارتے؟ اس کی وجہ ہے، ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ لفظ سے کیوں پکارتے بنسبت انگلش ورڈ گاڈ سے؟ کیونکہ باقی جتنے لفظ ہے وہ زبان میں اس سے کھلواڑ کر سکتا ہے انسان۔ مثال کے طور پہ جو لوگ انگلش میں کہتے ہیں گاڈ یا خدا یا دیو، یہ جتنے الفاظ ہے اس سے ایک انسان کھیل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ گاڈ ہے، اگر آپ ایس لگائیں گے تو ہو جائے گا گاڈز، پلورل آف گاڈ۔ اللہ کا کوئی پلورل نہیں، کوئی جمع نہیں۔ اگر آپ ایس لگاتے گاڈ کو انگریزی میں تو گاڈز ہو جاتا ہے، خدا کی جمع، جو اسلام میں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اگر آپ DESS جوڑتے ہیں گاڈ کو، ہو جاتا ہے گاڈس، مطلب عورت خدا۔ اور اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جنس نہیں، نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیحدہ ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ اللہ از یونیک۔ اگر آپ گاڈ کو ایڈ کریں گے فادر، وہ ہو جاتا ہے گاڈ فادر، ہی از مائی گاڈ فادر، ہی از مائی گارڈین۔ اسلام میں اللہ فادر، اللہ ابا نہیں ہے۔ اگر آپ مدر جوڑتے گاڈ کو، ہو جاتا ہے گاڈ مدر۔ اسلام میں اللہ مدر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم مسلم خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں، دوسرے کوئی لفظ سے نہیں، کیونکہ دوسرے الفاظ جو ہے اس سے ایک انسان کھلواڑ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیو، دیو کو اگر کہے دیو، اگر ای لگا دیں گے تو دیوی ہو گیا۔ دیو نے مذکر، 2 ہو گئے نا، دیو اور دیویاں، فیمیل اینڈ میل۔ اسلام میں گاڈ از نیدر فیمیل نیدر میل، نہ مرد نہ عورت ہے۔ دیوتاؤں یعنی بہت سے دیو ہو گئے۔ تو اسی لیے ہم مسلمان خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں۔ لیکن جب میں تقریر کرتا ہوں جو غیر مسلم کے سامنے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، تو میں لفظ گاڈ استعمال کرتا ہوں، لفظ خدا بھی استعمال کرتا ہوں، جس طریقے سے آج کر رہا ہوں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ لوگ اسے نہیں سمجھتے، اسی لیے میں خدا کہہ رہا ہوں یا گاڈ کہہ رہا ہوں، لیکن صحیح معنی میں اللہ کا ترجمہ گاڈ بھی غلط ہے اور خدا بھی غلط ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی میں اللہ کہتے ہیں، ورنہ قرآن کیا آیت ہے؟ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ آپ چاہے اللہ کو رحمان کہو یا اللہ کہو، اس سے کچھ بھی کہو لیکن ایک اچھا نام دو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہر انسان یہ مانے کہ ساری انسانیت کا خدا ایک ہے، رب ایک ہے، خالق ایک ہے، تو ہی ہم ایک بھائی چارہ، عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ عالمی بھائی چارہ کی بنیاد ہے فیتھ، اسے کہتے ہیں ایمان کا بھائی چارہ۔ اگر ہر انسان کو ایمان ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، تو ہی ہم ایک عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔
اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، چاہے وہ خون کا بھائی چارہ ہو یا کوئی بھی بھائی چارہ ہو. اور یہ ایمان کا بھائی چارہ کہ رب ایک ہے، خالق ایک ہے، خدا ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے، یہ بھائی چارہ صرف ہاریزونٹلی سارے دنیا میں نہیں پھیلتا، صرف دنیا کے لوگ جو جی رہے ہیں اس کے اندر نہیں، لیکن ورٹیکلی بھی، اوپر اور نیچے بھی، جو قوم جو انسان پہلے بھی آ چکے دنیا میں اور جو ہمارے بعد آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. تو یہ عالمی بھائی چارہ جو ایمان کی بنیاد پہ ہے کہ خالق ایک ہے، رب ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے، جسے کہتے ہیں توحید اسلام میں، وہ بھائی چارہ نہ ہی سارے انسان جو آج موجود ہے ان کو سمیٹتا ہے، لیکن جو انسان پہلے جو گزرے اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، چاہے وہ خون کے رشتے کا بھائی چارہ ہو. اور اس میں کئی مثال ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ایک یا دونوں اگر ضعیف ہو جائے، ان کی عمر زیادہ ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو ان کو اف تک مت کہو. آپ کے والد یا والدہ، ماں یا باپ، کوئی بھی ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو، لیکن ان سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان پہ کرم کرو جس طریقے سے انہوں نے ہماری پرورش کی. والدین کی بہت عزت ہے قرآن میں، لیکن اس کے باوجود یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین اللہ کے خلاف ہے تو اس وقت لکھا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ آپ والدین کی عزت کرو، لیکن اگر والدین جد و جہد کرے، زبردستی کرے آپ کو اس کی عبادت کرنے سے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کا علم آپ کو نہیں ہے، تو آپ ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرو، والدین کی عزت کرو. لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف جائے تو اس وقت ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان کی عزت کرو، ان سے اچھا سلوک کرو. تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.